अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सेकंड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और आज की क्लास में हम ये मालूम करेंगे कि ज़ुब्दतुत तौक़ीद किताब से तुलुओ गुरूब का वक्त कैसे मालूम किया जाता है। अब ये जो तुलुओ गुरूब का वक्त निकालेंगे तो ये तकरीबी वक्त होगा, तहकीकी नहीं होगा। अब फिर इसके निकालने की ज़रूरत क्या पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इससे एक तो हम हुसूल बरकत के लिए भी अपने बुज़ुर्गों की किताब पढ़ रहे हैं, दूसरा ये कि अभी हम बाकायदा किताब के अंदाज़ में हल नहीं करेंगे बल्कि इसको जदीद कैलकुलेटर वाले अंदाज़ में हल करेंगे। उसके बावजूद भी इतने इसके स्टेप बनेंगे, हमारे बुज़ुर्गों ने आसानी के लिए इसके स्टेप बनाए, क्योंकि सारे फार्मूले को इकट्ठा एक ही स्टेप के अंदर हल करना ये मुश्किल था उस दौर के अंदर, क्योंकि हर चीज़ हाथ से होती थी, कैलकुलेटर तो होता नहीं था। और अभी जदीद दौर में हमारे लिए कितनी आसानियाँ हो चुकी हैं, तो इससे ये भी एक जज्बा मिलता है कि देखिए कि हमारे बुज़ुर्गों के दौर में इतनी आसानियाँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस इल्म को हासिल करने में, फैलाने में कितनी मेहनत की, और आज हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ हो चुकी हैं, तो हमें उससे भी ज़्यादा आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो आइए हम आज इस फार्मूले को हल करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर वाले अंदाज में, और इस किताब का जो असल अंदाज़ है हल करने का वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम चौथे लेवल में पढ़ेंगे। ये किताब है ज़ुब्दतुत तौक़ीद। इसके शुरू में आता है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज ईमान वालों पर वक्त मुकर्रर किया हुआ फ़रीज़ा है। मुश्ताकान तौक़ीद के लिए जवाहिर यवाक़ीत यानी ज़ुब्दतुत तौक़ीद। इसके मुसन्निफ़ हैं हज़रत बहरुल उलूम मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफसल हुसैन साहिब मुगीरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, साबिक़ मुफ्ती मरकज़ अहले सुन्नत मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ। यानी ये आला हज़रत के मदरसे मंज़र इस्लाम के भी मुफ्ती रहे हैं। उसके बाद फिर ये फैसलाबाद तशरीफ़ ले आए थे बरेली शरीफ से, और यहाँ पर मुफ्ती जामिया कादरिया रज़विया मुस्तफ़ाबाद फैसलाबाद, यहाँ पर भी ये रहे हैं। उसके बाद फिर सखर फिर आए थे कुछ, आप फिर सखर में भी रहे हैं, और फिर फैसलाबाद तशरीफ़ ले गए थे और दोबारा फिर वापस सखर आए थे, और आपका मज़ार शरीफ जो है वो सखर में है। अब यहाँ पर आपकी तसनीफ़ात का ज़िक्र है, और ये यानी आपकी इल्मी खिदमात किस तरह की हैं। सबसे पहले लाउड स्पीकर के जायज़ होने का फ़तवा ये आपने दिया। अब लाउड स्पीकर के ऊपर आपका पूरा रिसाला मौजूद है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस किताब के अंदर इब्तिदा के अंदर चंद के तारीफ़ात हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। वैसे आज हमने पूरी किताब तो नहीं पढ़नी, पूरी किताब तो हम चौथे लेवल में जाके पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर उन तारीफ़ात को पढ़ने का मकसद ये कि देखिए कि हमारा जो जदीद अंदाज़ है उसके अंदर तारीफ़ात का नाम तब्दील है, अगरचे हम भी इन तारीफ़ात को इस्तेमाल करते हैं। पहली है बोदे फ़ौकानी। बोदे फ़ौकानी क्या चीज़ है? ये वही बोदे समती है जिसको हम कहते थे बोदे समती बवक्ते ज़वाल, इसको कहते हैं बोदे फ़ौकानी। और इसके लिए चूँकि हमारे बुज़ुर्गों के दौर के अंदर ये होता था कि अर्ज़ बलद या मैल शम्स दोनों में से कुछ भी अगर जुनूबी होगा तो उसके साथ माइनस नहीं लगाते थे। शिमाली हो या जुनूबी, दोनों के साथ, दोनों हमेशा बिल्कुल मिनवानी लिखे जाते थे। इनमें से किसी के साथ भी माइनस नहीं लगानी, अलामत के तौर पर नहीं लगाना। इसी तरह से अर्ज़ बलद तूल बलद, यानी अर्ज़ बलद के साथ जैसे नहीं लगाई तो तूल बलद के साथ भी नहीं लगाते थे। अब है आगे यहाँ पर बयान हो रहे हैं, फरमा रहे हैं अर्ज़ बलद व मैल शम्स दोनों शिमाली हों या दोनों जुनूबी हों, तो अर्ज़ बलद व मैल शम्स का तफावत लेंगे, यानी ऐसा करेंगे कि बड़े में से छोटे को कम कर देंगे। अब ये हो जाएगा कि ये बोदे फ़ौकानी हमें हासिल हो जाएगा। दो में से कोई शिमाली और कोई जुनूबी हो तो दोनों का मजमुआ, यानी एक शिमाली हो दूसरा जुनूबी हो। तो देखिए हम फार्मूले पर गौर करेंगे तो वहाँ पर भी यही हो रहा था। हम अगर जुनूबी जो भी होगा तो उसको हम साथ माइनस लगा रहे थे, तो वहाँ पर ये था कि अगर एक शिमाली दूसरा जुनूबी हो तो खुद ही वो आपस में जमा हो जाते थे।
کیونکہ ڈبل مائنس اکٹھی ہو جاتی تھی، ایک فارمولے کی دوسری جو اس کے ساتھ مائنس لگی، تو ڈبل مائنس جہاں پر اکٹھی ہو جائے تو پھر وہ جمع کا فائدہ دیتی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں دو میں سے کوئی شمالی اور کوئی جنوبی ہو تو دونوں کا مجموعہ لیں گے، یعنی ایک شمالی ایک جنوبی ہو تو پھر دونوں کا مجموعہ لیں گے، یہی ہوتا تھا۔ آگے اس سے فرماتے ہیں میل شمس منفی ہو تو عرض بلد، یعنی ایسا ہے کہ آپ کس چیز کو منفی کر رہے ہیں۔ اگر آپ میل شمس کو منفی کر رہے ہیں تو باقیہ جواب جو آئے گا وہ عرض بلد کی مقدار بچے گی، یعنی کم ہو کر، اور اگر عرض بلد منفی ہو رہا ہوگا تو میل شمس میں سے کچھ بچے گا، اور اگر دونوں ہی منفی ہو سکتے ہوں یعنی دونوں کی مقداریں برابر ہوں، جتنی عرض بلد کی مقدار ہے اتنی میل شمس کی بھی مقدار ہو، تو اب یہ ہوگا کہ دونوں ہی منفی ہو سکتے ہیں، تو پھر جواب صفر آئے گا، یعنی بود فوقانی صفر بنے گی۔ آگے بود تحتانی یعنی نصف اللیل کے وقت کی بود سمتی، اگرچہ ہم نے بود سمتی بوقت زوال تو پڑھا تھا، بود سمتی بوقت نصف اللیل یہ نہیں پڑھا تھا، اور یہاں پر مفتی صاحب اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر معاملہ پہلے سے الٹ ہوگا، جہاں پر پہلے جمع ہوئے تھے وہاں پر اب منفی ہوگا، جہاں پر پہلے منفی ہوئے تھے اب وہاں پر جمع ہوگا۔ بیان فرما رہے ہیں عرض بلد و میل شمس دونوں شمالی یا دونوں جنوبی ہوں تو عرض بلد و میل شمس کا مجموعہ لیں گے، دونوں کو آپس میں جمع کر دیں گے۔ دو میں سے کوئی شمالی کوئی جنوبی ہو تو عرض بلد و میل شمس کا تفاوت لیں گے، بڑے میں سے چھوٹے کو کم کریں گے۔ میل شمس منفی ہو تو عرض بلد منفی ہو تو میل شمس، اور دونوں ہی منفی ہو رہے ہوں تو صفر جواب آئے گا۔ اس کے بعد آگے بود کوکب، یعنی جس کو ہم کسی بھی وقت کی بود سمتی خاص تعین کرتے تھے جس کا اس کا نام بود کوکب ہے۔ صبح صادق کو عشاء کے وقت 108 درجے، طلوع غروب کے وقت 90 درجے 49 دقیقے، مثل اول اور مثل ثانی کے وقت بود کوکب دریافت کرنے کے لیے جداول بود کوکب وقت مثل اول اور مثل ثانی دیکھیے۔ آتا ہے نصف المجموع، اس سے بھی پہلے آتا ہے میزان یا پھر مجموع، یعنی آپ نے بود فوقانی اور بود کوکب ان دونوں کو آپس میں جمع کر لینا ہے، اس کا نام میزان رکھیں گے یا پھر مجموع رکھیں گے، اس کا نام دونوں میں سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، اور جب اس کا نصف کریں گے تو پھر یہ بن جائے گا نصف المجموع۔ فرما رہے ہیں کہ بود فوقانی جمع بود کوکب ان دونوں کو آپس میں جمع کیا اور برابر ہے، اور پھر آگے اس کو تقسیم 2 کیا، تو تقسیم 2 کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے جو حاصل ہوگا وہ ہوگا نصف المجموع۔ بود فوقانی اور بود کوکب دونوں کو جمع کر کے 2 سے تقسیم کیجئے، خارج قسمت نصف المجموع ہوگا۔ اس کے بعد آگے اصطلاح ہے کہ حاصل التفریق، اور اس کے اندر یہ ہوگا بود کوکب میں سے نصف المجموع کو کم کر دیجئے، بود کوکب مائنس نصف المجموع، اور برابر ہے حاصل التفریق، یعنی بود کوکب میں سے نصف المجموع کم کر لیجئے، حاصل التفریق نکل آئے گا۔ آگے آتا ہے حاصل الجمع، اس میں میل شمس کا کوسائن لیں گے اور عرض بلد کا کوسائن لیں گے اور ان کو آپس میں جمع کر دیں گے۔ حاصل جمع یعنی میل شمس اور عرض بلد کے کوسائن کا مجموعہ۔ اس کے بعد محفوظ اعظم بھی آتا ہے، محفوظ اصغر بھی آتا ہے، محفوظ اقرب، محفوظ ابعد، یہ پھر الگ چیزیں آج کے ہمارے سبق سے متعلق نہیں ہیں، اور اس کے اندر تو محفوظ اعظم اور محفوظ اصغر وغیرہ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو فضلی جدول سے ملیں گی، اور فضلی جدول ہمیں اس کتاب کے اندر مل نہیں پایا۔ فضلی جدول ایک اور کتاب کے اندر موجود ہے، وہ کہاں پر ہے انشاءاللہ عزوجل اب اس کو ہم چوتھے لیول کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے تعدیل مروج ٹائم کے اوپر مفتی سے بڑا زبردست کلام کیا ہے، بہت آسان انداز میں سمجھایا ہے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کو سمجھنے کی، جس انداز میں مفتی صاحب نے بہت آسان فہم انداز میں اس کو بتایا ہے۔ آگے آتا ہے طلوع غروب، صبح صادق، مثل اول و ثانی جاننے کے قاعدے۔ اب یہاں پر قاعدے تو لکھے ہوئے ہیں کئی اوقات کے، لیکن ہم صرف یہاں پر طلوع غروب کا وہ بھی صرف ایک قاعدہ حل کریں گے، اور وہ یہ پہلا قاعدہ، وہ کیا ہے؟ سیکنڈ عرض بلد اور سیکنڈ میل شمس، نصف المجموع کا سائن اور حاصل التفریق کا سائن، یہ دیکھیں 4 چیزیں ہو گئیں، ان کو جمع کر لیں، عرض بلد کا سیکنڈ، میل شمس کا سیکنڈ، نصف المجموع کا سائن اور حاصل التفریق کا سائن، چاروں کو جمع کر کیجئے۔ پھر جے بی جدول اوقات سے وقت نکالیے،
اب کیسے نکالنا ہے وہ انشاءاللہ ہم چوتھے لیول میں پڑھیں گے کتاب کے انداز میں، لیکن یہاں پر آج ہم کیلکولیٹر والے انداز میں سمجھیں گے۔ پھر تعدیل ایام زیادہ کیجئے اگر تعدیل ایام زائد ہو، یعنی تعدیل ایام اگر زائد ہو رہی ہو تو پھر اس کو زیادہ کیجئے، جمع کیجئے، اور تعدیل ایام کم کیجئے اگر تعدیل ایام ناقص ہو، اگر ناقص تعدیل ایام ہے تو پھر اس کو کم کیجئے۔ پھر تعدیل مروج ٹائم زیادہ کیجئے اگر تعدیل مروج ٹائم زائد ہو، اور تعدیل مروج ٹائم کم کیجئے اگر تعدیل مروج ٹائم ناقص ہو۔ یہ پہلا قاعدہ ہو گیا جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ آگے پھر دوسرا قاعدہ ہے اور نصف النہار کا، زہوہ کبریٰ کا، یہ پھر چونکہ آج کے ہمارے سبق کے متعلق نہیں ہے لہٰذا ہم فی الحال ان کو ابھی نہیں پڑھ رہے۔ تو آئیے اب ہم زبدہ توقید کے اس قاعدے پر چلتے ہیں، اسی قاعدے پر جو ہم نے یہ شروع میں پڑھا ہے، یہ 3 لائنوں کے اندر مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا، تو اس کو کیلکولیٹر پر کس طرح سے حل کریں گے، تو آئیے ہم حل کرتے ہیں۔ زبدہ توقید 1 اپریل 2021 کراچی کا طلوع و غروب ہم نے معلوم کرنا ہے۔ عرض بلد ہے 24 درجے 54 دقیقے، طول بلد ہے 67 درجے 4 دقیقے، میل شمس ہے 1 اپریل کا 4 درجے 31 دقیقے، اور تعدیل ایام ہے 3 منٹ اور 58 سیکنڈ، اور یہ زائد ہے۔ اس کے بعد بعد فوقانی آپ نے معلوم کرنی ہے، تو عرض بلد مائنس میل شمس، یہ دیکھیں ہم نے بعد فوقانی نکالی، عرض بلد مائنس میل شمس، اور یہ کتنی نکلی، یہ نیچے دی ہوئی ہے بعد فوقانی، یہ یہاں پر دیکھیں بعد فوقانی سے نیچے 20 درجے اور 23 دقیقے۔ اب یہ بعد فوقانی نکلے گی کیسے؟ عرض و میل جہتاً یکساں، یعنی دونوں شمالی دونوں جنوبی ہوں تو تفاوت یعنی فرق لیں گے، ورنہ مجموعہ لیں گے۔ تفاوت اس طرح لیں گے کہ بڑے عدد سے چھوٹے کو گھٹائیں گے۔ بعد کوکب کیا بنا طلوع غروب کے لیے؟ تو وہ 90 درجے 50 دقیقے۔ اب مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا 90 درجے 49 دقیقے، تو یہ اس وقت کی تحقیق تھی، ابھی جدید فلکیاتی جو ادارے وغیرہ ہیں جو کچھ بھی ہیں تو وہ 90 درجے 50 دقیقے پر ہی نکالتے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی 90 درجے 50 دقیقے پر ہی یہاں پر لکھ دیا اور اسی کے مطابق ہی ہم نکالیں گے۔ اب پہلے طلوع کا وقت معلوم کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے میزان نکالیں گے، وہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ نصف المجموع سے پہلے آپ میزان لیں گے یا پھر مجموع لیں گے۔ تو بعد فوقانی جمع بعد کوکب، آپ نے بعد فوقانی جمع بعد کوکب کیا تو یہ جواب آیا آپ کا 111 درجے 13 دقیقے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا نصف المجموع لیا۔ اب میزان تقسیم 2، یعنی ہم نے سارے سٹیپ اکٹھے نہیں کیا بلکہ اس کو جتنا مزید تفصیل کر سکتے تھے ہم نے کی تاکہ حل کرنے میں آسانی رہے۔ دیکھیے اوپر بھی آپ کو حل کرنے میں آپ بغیر کیلکولیٹر کے کاپی پر حل کر سکتے ہیں۔ 50 اور 23 یہ بنیں گے 73۔ اب 73 چونکہ ہوتے نہیں ہیں، 60 سے اوپر 13 جا رہے ہیں، لہٰذا ہم نے 13 یہاں پر لکھ دیے، ایک آگے ہم نے بڑھا دیا درجوں کی جانب۔ اور 90 اور 20 110، اور ایک جو ہم نے ادھر سے بڑھا کے ادھر لائے تھے تو 111 ہو گیا، 111 درجے 13 دقیقے، لہٰذا یہ جواب آ گیا۔ اور اس کا نصف المجموع کیا، 111 کا ہاف بنا 55 درجے۔ اب دیکھیے 55 کا جو ڈبل بنے گا وہ ویسے 110 درجے بنے گا، تو چونکہ 110 کا آدھا ہو سکتا ہے 111 کا تو آدھا ہو نہیں سکتا، کیونکہ مزید ایک درجہ بچ جائے گا تو اس درجے کو ہم دقیقوں میں لے گئے، تو لہٰذا اس کے بن گئے 55۔ اس کے بعد ایک درجہ جو آگے لے گئے تھے تو یہ دقیقوں کے اندر جا کر یہ بن گئے 73 دقیقے ہوئی۔ اب 73 پھر وہی اس کا ہاف نہیں ہو سکتا، تو ہم نے ایک دقیقہ ثانیوں میں لے گئے اور 72 کا ہم نے آدھا کیا تو وہ بنا 36 دقیقے، اور ایک ثانیہ جو ہم آگے لے گئے تھے تو ثانیہ کا آدھا بنا 30 ثانیے۔ تو یہ اس طرح سے نصف المجموع بن گیا۔ حاصل و تفریق بعد کوکب مائنس نصف المجموع، تو ہم نے بعد کوکب 90 درجے 50 دقیقے مائنس نصف المجموع 55 درجے 36 دقیقے 30 ثانیے، اس کو مائنس کیا تو جو برابر جواب آیا 35 درجے، 90 میں سے 55 نکالیں گے 35 بنیں گے، 50 میں سے 36 نکالیں گے تو یہ ویسے تو 14 بنیں گے لیکن ساتھ میں یہ 13 یہ 30 ثانیے بھی تھے، تو لہٰذا یہ 13 دقیقے اور 30 ثانیے جواب آیا۔ اب ہم نے وہ 4 چیزیں نکالنی ہیں جن کو آپس میں جمع کرنا تھا، قاطع عرض، قاطع میل، جیب نصف المجموع، جیب حاصل و تفریق۔ اب آپ نے سب سے پہلے قاطع عرض لیا، نوقاتمی سیکنڈ یا قاطع عرض، اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے، لاگ بریکٹ اوپن قوس، پھر آگے درجہ، درجے سے مراد عرض بلد کا درجات، اور بریکٹ کلوز، اور اس کا انورس لیں گے تو آپ کے سامنے یہ جواب آ جائے گا۔ آئیے ہم اس کو کیلکولیٹر پہ حل کرتے ہیں۔ یہ میں نے لکھا سب سے پہلے لاگ
یہ log کا بٹن ہے log. اس کے بعد cos. اب cos کے بعد چونکہ یہاں پر بریکٹ نہیں تھی لیکن اس نے بریکٹ اوپن کر دیا, ہم cos کے بعد والی رقم لکھنے کے بعد بریکٹ کلوز کر دیں گے, اور وہ ہے عرض بلد 24 درجے 54 دقیقے, اور ایک بریکٹ کلوز کی جو cos کے ساتھ اوپن ہوئی تھی, دوسری بریکٹ کلوز کی ہم نے ایک بریکٹ کلوز کی جو cos کے ساتھ اوپن ہوئی تھی, دوسری بریکٹ کلوز کی جو فارمولے کی تھی. اس کے بعد ہم نے اس کا انورس لیا, اور انورس دیکھیں یہ اوپر x-1 اوپر آ رہا ہے, تو ہم نے اس کی مدد سے انورس لیا, اور اس کے بعد جب ہم نے جواب نکالا تو یہ ہمارا فرق کے اندر آ گیا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فرق کیوں آیا. تو آپ کے پاس اگر اس طرح سے آ جائے فرق, ظاہر سی بات ہے کیلکولیٹر مختلف ہوتے ہیں, تو یہ جس کیلکولیٹر سے حل کیا گیا تھا اس کیلکولیٹر پہ اکٹھا حل کیا گیا تھا. اب آپ اس کو علیحدہ علیحدہ حل کر لیں گے. علیحدہ علیحدہ کس طرح حل کریں گے, تو اس کے لیے کہ دیکھیے سب سے پہلے بریکٹ کے اندر والی رقم حل کریں. cos چونکہ ہم نے اس کا لیا log اور پھر لیا اس کا انورس, پہلے سے اس بریکٹ والی رقم حل کریں گے. تو آپ نے حل کیا cos 24 درجے اور 54 دقیقے, اور اس کی بریکٹ آپ نے کلوز کی, اور یہ آپ کے سامنے جواب آیا. اب آپ نے اس کا لیا log, اور آپ نے لیا log اور آنسر, اور اس کے بعد یہ بریکٹ کلوز کر دی. اب یہ جواب آیا. اب آپ نے اس کا انورس لینا ہے. اب آپ نے لیا آنسر کا انورس, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تھوڑا سا یہاں پر مسئلہ کر رہا ہے. رکیے گا. اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ پہلے انورس کرنا ہوگا, پھر اس کا log لینا ہوگا, یعنی بریکٹ سے باہر. تو اب ہم اوپر گئے, ہم نے سب سے پہلے یہ cos لیا, اس کے بعد اب ہم نے آنسر کا انورس لیا, اس کے بعد اب ہم نے اس کا log لیا آنسر کا. دیکھیے اب ہمارا صحیح جواب آیا. تو اس سے ہماری ایک چیز یہ واضح ہوئی کہ آپ نے سب سے پہلے بریکٹ کے اندر والی رقم حل کرنی ہے, اس کے بعد اس کا انورس لینا ہے, اور پھر اس کا log لینا ہے. تو آپ کے پاس دیکھیے کہ وہی جواب آ گیا 0.042373 آگے پھر 3 تھا, لیکن ہم نے یہاں پر کم اتنی ہی رقمیں لکھی ہیں. آگے اگرچہ مزید 3 آ رہا تھا, ظاہر ہے کہ یہ رقم چلتی رہ جائے گی. اب یہ آپ کے پاس پہلی چیز حاصل ہو گئی. اس کے بعد آپ نے لغاتسمی سیکنڈ یا کاتے میل لینا ہے. اس کا بھی فارمولا وہی ہے, صرف درجہ چینج ہے, اور یہاں پر درجہ میل شمس کا آئے گا, اور وہ 4 درجے 31 دقیقے. یہاں پر بھی ہم نے کیلکولیٹر پر وہی کیا کہ سب سے پہلے آپ نے لیا cos اور 4 درجے اور 31 دقیقے, اور آپ نے اس کا cos لے لیا. اب آپ نے اس کا انورس لینا ہے, اس کا انورس لیا, اور اب آپ نے log لے لینا ہے آنسر کا. تو یہ رکے گا, ایک کال آ رہی, بلکہ ٹھیک ہے رہنے دیجیے. یہ اب دیکھیے کہ یہاں پر اگر اشاری نظام میں دیتا ہے تو یہ اس طرح سے رقمیں دے رہا ہے, 1 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی صاحب یہ میں نے توقید کورس کیا تھا رحیم یار خان میں, اس سلسلے میں کوئی انفارمیشن لینی تھی, آپ بتا سکتے ہیں؟
آپ مجھے نا واٹس ایپ کر دیں، ابھی میری کلاس چل رہی ہے، میں نا پھر بعد میں آپ کو واٹس ایپ پر جواب دے دیتا ہوں. سوری کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی بزرگوں، مجھے آپ کی آواز پہچان لی میں نے، لگ رہا ہے کہ پہچانی آواز لگ رہی ہے، لیکن میں نا بعد میں آپ کو پھر. ٹھیک ہے اللہ آپ کو جزا دے. جی جی ٹھیک، آمین. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اس کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے جیسے یہ بڑی رقم آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو اور یہ ساتھ میں پاور 10 بھی دے رہا ہے، اور اوپر دے رہا ہے -3. -3 کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 زیرو مزید آنے چاہیے، 3 زیرو آنے چاہیے، اور 3 زیرو آنے پر پھر یہ آپ کا جواب آئے گا. لیکن یہ اس کو 10 دفعہ، اس کی 10 گنا اس کی پاور ہے، اس طرح سے 3 دفعہ کم کر رہا ہے. اب اس کو آپ نے پھر اشاری نظام میں کیسے لکھیں گے، تو اس کے اندر 3 زیرو شروع میں لگائیں گے، یعنی یہ جو پاور 10 لے رہا ہے، تو اس کو پاور 10 کو 10 کم کریں گے 3 دفعہ، تو یہ اس کی خود ہی 3 زیرو آ جائیں گے اس کے اندر، اور وہ آئیں گی جیسے دیکھیے اشاریہ سے پہلے 1 زیرو اور اشاریہ کے بعد 2 زیرو، یہ دیکھیے وہی آ گئیں، 3 زیرو آ گئیں. اس کے بعد 1 3 5 0 8 1، اور 8 1 کے بعد یہ 3 6 ہے، اور ہم نے اس کو یہاں پر آگے ختم کر دیا، مزید آگے نہیں لے کے گئے، اور اس کو ہم نے راؤنڈڈ کیا جب، کیونکہ اگلی رقم 5 سے زیادہ بن رہی تھی، 5 بھی بن رہی ہوتی تو ہم اس کو اگلے مرتبے میں لے جاتے، لہٰذا ہم نے اس کو 4 بنا دیا. تو یہ یہاں پر 4 ہو گیا. اب یہ دیکھیے کہ وہی رقم ہماری حاصل ہو گئی. اس کے بعد آگے چلیے، نوغارتمی سائن یا جیب میں نصف المجموع، یعنی نصف المجموع کا سائن کی جیب لینی ہے آپ نے. لاگ سائن درجہ جمع 10. اب یہاں پر بھی اسی طرح سے بریکٹوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، چونکہ اگر ہمارے پاس کیلکولیٹر یہاں پر وہ ہوتا ہے کہ جو بریکٹ خود اوپن نہیں کرتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں آنا تھا، لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے پاس کیلکولیٹر وہ ہے کہ جو بریکٹ اوپن کرتا ہے، لہٰذا اب ہم اس کو حل کریں گے، اور اس کے اندر ہمارا بھی جواب بالکل وہی آنا چاہیے جو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. اگر ہمارا جواب یہ نہیں آیا تو ہم اس کو دوبارہ سے حل کریں گے. یہ دیکھیں میں اس کو رقم کو اوپر لے جاتا ہوں تاکہ کیلکولیٹر پورا اس کے سیدھ میں رہے. یہ دیکھیے اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح رقمیں ساری اکٹھی آ جائیں تو آپ نے سب سے پہلے بریکٹ والی رقم حل کرنی ہوتی ہے. بریکٹ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر تقسیم کی باری آتی ہے، تقسیم کے بعد پھر ضرب، پھر جمع، پھر نفی، یعنی یہ سب سے آخر میں آپ نے جمع کرنا ہے، نفی ہے ہی نہیں ویسے ہی. اور سب سے پہلے اس کا سائن لیں گے، پھر اس کا لاگ لیں گے، اس کے بعد 10 میں جمع کریں گے. تو آپ نے لیا سب سے پہلے سائن 55 درجے 36 دقیقے اور 30 ثانیے، اور اس کو آپ نے بریکٹ کلوز کر دی. یہ جواب آیا. اب آپ نے اس کے لیا لاگ اس آنسر کا چاہیے ہمیں، تو یہ دیکھیں یہ جواب آ گیا. اب آپ نے اس میں 10 جمع کر دینے، آپ نے کیا جمع 10، یہ دیکھیں اوپر وہی جواب آ گیا 9.9165569336. اب یہ یہاں ہو گیا. آگے جیب حاصل تفریق بھی اسی طرح سے ہوگا، تو آئیے ہم جیب حاصل تفریق بھی اسی طرح سے نکال لیتے ہیں. یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہوگا، اور اس کو میں اوپر لے کے چلتا ہوں جہاں پر یہ دیکھیے یہ ہم نے سب سے پہلے سائن لیا تھا. تو سائن لینے کے اندر ہم نے جو رقم لی تھی تو ہم اس رقم کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ پہلے 55 تھا، اس کو اب ہم نے 35 بنا دیا. یہاں پر 13 تھا، 36 تھا، تو اس کو مٹا کر میں نے 13 کر دیا. آگے پھر 30 تھا تو اس کو میں نے پھر 30 ہی رہنے دیا. میں نے سائن لے لیا. اب اس کا آگے لاگ لینا ہے، تو میں نے لیا لاگ آنسر، یعنی اس آنسر کا ہمیں لاگ چاہیے. اور اس کے بعد جمع 10 کیا، تو دیکھیے 9.76016825 بالکل وہی حاصل ہو گیا. اب ان چاروں رقموں کو آپس میں جمع کر لیں گے. اب جمع کرنا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ہر آپ اسٹوڈنٹ جو کہ دوسرے لیول کے اندر پہنچ گیا تو وہ اگر اس کو جمع کرنا بھی نہیں آتا تو اس کے اوپر حیرت ہے. تو
یہ ہمارا آخر میں جواب آ جائے گا مجموعہ اربع ان چاروں کو جمع کرنے کے بعد 19.72129621۔ اس کے بعد یہ بھی آسان سی چیز ہے، اس کو ڈائریکٹ آپ کیلکولیٹر پہ کر سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ اکٹھا لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر اضافی بریکٹیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر کوئی اضافی بریکٹ نہیں ہے، آپ اس کا ویسے ہی لکھ دیں۔ اچھا، یہ اس کو بریکٹ اوپن کرنے کی بھی یہ ضرورت نہیں تھی، اوپن کلوز کرنے کی، یہاں پر بس کسی وجہ سے بریکٹ اوپن کلوز کر دی گئی۔ اگر نہیں بھی کریں گے تو آپ کا جواب بالکل یہی آئے گا۔ ہم نے اس کو حاصل شدہ کیا، بریکٹ اوپن 19.7212 اور 96221 اور اس کے بعد تقسیم 2-10، اس کے بعد بریکٹ میں نے بھی کلوز کر دی۔ جواب آ گیا ہمارے پاس، مائنس میں ہی آیا، -0.13935185، لیکن یہاں پر 894 لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر لکھنے میں معمولی سی مسٹیک ہو گئی، وجہ یہ کہ یہ راؤنڈڈ ہو رہا تھا اور آگے مزید رقم جا رہی ہوگی، اور کیلکولیٹر نے اس کو راؤنڈڈ کرنے میں 5 کر دیا، یہاں پر راؤنڈڈ کرنے میں اس کو 4 کر دیا۔ یہ صرف راؤنڈڈ کرنے کے اندر فرق آیا ہے، باقی جواب بالکل درست ہے۔ اگر اس طرح سا معمولی سا فرق ہمارے کسی طالب علم کا نکل آتا ہے تو وہ بھی اگنور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے جواب میں یوں سمجھے کہ بالکل سیکنڈز کے اندر جا کر تقریباً جا کے فرق پڑے گا، سیکنڈ کے بھی پوائنٹ میں جا کر، لیکن پھر بھی احتیاط کی حاجت ہے۔ آگے چلیے، تو جیبی غربیہ یا مقیاسی وقت، اب آپ نے اس حاصل شدہ سے آخری چیزیں حل کرنی ہیں اور اس سے آپ کا غربیہ وقت نکلے گا۔ اب غربیہ وقت کون سا نکلے گا؟ تمام غربیہ میں سے کوئی بھی وقت نکل سکتا ہے، تو آپ نے جو بعد کوکب لیا ہوگا اس کے مطابق آپ کا غربیہ وقت نکلے گا، یعنی عصر بھی نکل سکتا ہے، مغرب بھی نکل سکتا ہے، عشاء بھی نکل سکتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے بعد کوکب لی ہوئی ہے وقت طلوع غروب کی، لہٰذا آپ کا غروب نکلے گا ڈائریکٹ، لیکن وہ جے بی نکلے گا۔ اب جے بی کون سا وقت ہوتا ہے وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ اس کے اندر دیکھیے، سائن انورس، بریکٹ اوپن، اینٹی لاگ، پھر بریکٹ اوپن، اور یہ رقم لکھی، اس کے بعد ایک بریکٹ کلوز کی، دوسری بریکٹ کلوز کی اور تقسیم 7.5۔ تو آئیے ہم اس کو پہلے تو اکٹھا ہی لکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ والا کیلکولیٹر اکٹھا دے دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر دے دے گا جواب تو ٹھیک ہے، ورنہ سب سے پہلے ہم اینٹی لاگ لیں گے، کیونکہ اس بریکٹ کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اینٹی لاگ لکھنے کے ساتھ ہی ہماری بریکٹ اوپن ہو جائے گی، اس رقم کو لکھیں گے، بریکٹ کلوز کر دیں گے تو ہمارا اس کا اینٹی لاگ نکل آئے گا۔ اس کے بعد آپ تقسیم کریں گے 7.5، اس کے بعد پھر اس کا سائن انورس لیں گے، یا پھر اس کا پہلے سائن انورس لیں گے پھر 7.5 کریں گے۔ چلیں اس کو بھی کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے لکھا سب سے پہلے شفٹ کا بٹن دبا کر سائن کا بٹن دبایا، سائن انورس، اور ایک بریکٹ اوپن کرنی تھی، اس نے بھی اوپن کر دی۔ ہم نے اینٹی لاگ لینا ہے، شفٹ کا بٹن دبا کر لاگ کا بٹن دبایا، تو یہ دیکھیں چھوٹا سا لاگ آ گیا، اور اس کے آگے ہم نے بریکٹ اوپن کی اور -0.13935189 اور ڈبل بریکٹ کلوز کی، اور ہم نے تقسیم کیا 7.5 پر۔ اس نے ایرر دے دیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہم اس سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس کا صرف یہ جو 7.5 تھا صرف اس کو مٹا دیا، اور اب اس کو بولا تو اس نے ابھی بھی ایرر دے دیا، یعنی یہ اس طریقے سے حل نہیں کر پا رہا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اینٹی لاگ لے لیتے ہیں۔ شفٹ کے بعد ہم نے اینٹی لاگ کیا، اور اینٹی لاگ کرنے کے بعد اب چونکہ یہ بریکٹ اوپن نہیں کر رہا تو ہم بھی بریکٹ اوپن نہیں کرتے۔ ہم نے لکھا -0.1393 اور 51894، یہ اینٹی لاگ نکل آیا۔ اس کے بعد اب ہم نے سائن انورس لیا، اس کا پہلے سائن انورس سے حل کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سائن انورس
आंसर का। तो ये साइन इनवर्स आ गया। अब उसको आप तकसीम करें 7.5 पर, तो ये आपका जवाब माशाल्लाह दुरुस्त हो गया। यानी पहले साइन इनवर्स लेना था, फिर तकसीम 7.5 करना था। देखिए वही जवाब आ गया 6:12 और 5.73 ये जेबी वक्त है प्यारे तलबा इकराम। जेबी वक्त क्या होता है? जेबी वक्त वो होता है जिसमें ना तो तादील अय्याम मिली हुई हो, ना तादील मुरवज मिली हुई हो। इसमें तादील मुरवज तादील अय्याम मिलाएंगे दोनों ही, तो फिर ये मायारी वक्त बन जाएगा। अब अगर इसमें सिर्फ तादील अय्याम मिलाई तो ये बलदी बन जाएगा, तादील मुरवज भी मिलाएंगे तो फिर साथ में ये मायारी बन जाएगा। लेकिन ये है जेबी गुरूब। ऊपर हमने लिखा था कि पहले हमने जेबी तुलू निकालना है, तो आप जेबी गुरूब में 12 में से जेबी गुरूब माइनस कर देंगे तो आपके सामने जेबी तुलू आ जाएगा। असल मायारी तुलू मायारी गुरूब के साथ ये मामला नहीं होता, लेकिन जेबी तुलू और जेबी गुरूब के साथ ये मामला होता है कि इसके अंदर अगर आप 12 में से इसको माइनस करेंगे तो मायारी अगर तुलू है तो गुरूब हो जाएगा, गुरूब है तो तुलू हो जाएगा। तो अब आपने जेबी तुलू 12 माइनस जेबी गुरूब किया तो जेबी तुलू हासिल हो गया। 5:47 54.267। नोट जेबी वक्त में तादील या मिलाने से बलदी वक्त और बलदी वक्त में तादील मुरवज मिलाने से मायारी वक्त हासिल होगा। और यह हमने मिलाया तो जवाब आया 6:23 36.27। अब बड़ा फार्मूला आप लीजिए, उससे के ऊपर 90 दर्जे 50 दकीके रखकर आप पूरे वो फार्मूला मायारी जवाल प्लस कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस माइनस कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस बोधे समती, इसी तरह कॉस अर्स कॉस मेल पूरा फार्मूला हल कीजिए, आपका जवाब इंशाअल्लाह जुजल यही निकलेगा। अब ग्रुप का वक्त मालूम करते हैं, उसी तरह से पूरा फार्मूला हल करेंगे। आप ए टू जेड जाएंगे और उसी तरह आपका जेबी ग्रुप निकलेगा, वही निकलेगा जो ऊपर हम निकाल के आ चुके थे। और इसके अंदर भी हमने जब तादील मुरवज तादील याम मिलाई तो आपके सामने जवाब आ गया मायारी ग्रुप 6:47 47.73 इस तरह से आपका मायारी तुलू भी निकल आएगा और मायारी गुरूब भी निकल आएगा। जी, आप कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। जी, कोई सवाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तैयब भाई लब्बैक। टेंशन आ रहे, मैं अभी ना पैनिकाल पर भी स्क्रीन में ना दिखा देता हूँ। पैनिकाल में भी इसी तरह से होगा, परेशान ना हो। पैनिकाल के अंदर करने का क्या तरीका, आइए हम फिर पैनिकाल पे चलते हैं। तो ये देखिए, मैं सिर्फ एक एक रकम हल कर देता हूँ, और यानी काते अर्ज़ की एक हल कर देता हूँ और जेब निस्फुल मजमू की हल कर देता हूँ। मेरे ख्याल में बकाया तो कुछ भी, और या फिर जी काते अर्ज़ जेब निस्फुल मजमू और इसके बाद जेबी गरबिया या मिक्यासी वक्त, ये जो आखिरी चीज़ हमने निकाली थी, तो इसको हल कर देता हूँ। यानी ये तीन चीज़ें हल कर देता हूँ, तो इसी तरीक़ेकार के मुताबिक ही आपकी बकिया चीज़ें भी निकलेंगी। और काती अर्ज़ क्या है? लॉग, कॉस, दर्जा और फिर इसका आखिर में इन्वर्स है। हमने पहले इन्वर्स लेना था, फिर उसका लॉग लेना था, इसी तरीक़ेकार के मुताबिक हमने निकाला था। तो आइए अब हम इसको उस तरीक़ेकार के मुताबिक निकालते हैं। हमने सबसे पहले लिया कॉस और 24 दर्जे 54 दकीके ब्रैकेट क्लोज, ये आपके सामने जवाब आ गया। अब आपने इसका लेना है इन्वर्स, लेकिन मसला ये आता है इसके अंदर, इन्वर्स आप जैसे लेंगे तो इन्वर्स उसका निकलता है इस अंदाज में कि आप पैनिकाल के ऊपर जब देखेंगे और इसका इन्वर्स निकालने लगेंगे तो ये देखिए 7 के ऊपर बटन है, लेकिन वो आल्ट का बटन दबाकर मांग रहा है कि मैं आल्ट का बटन दबाकर इन्वर्स आएगा। ये देखिए इस तरह से इसका इन्वर्स का बटन आया। अब ये आपके सामने इन्वर्स आ गया। अब आपने इसका लॉग, जी जी जी,
اصل میں x2 کے اوپر x1 لکھا ہوا آ رہا ہے اور وہ اسی انداز میں آ رہا ہے. تو چلیں اب آپ نے لاگ کا بٹن دبایا, اب اس کا لاگ لینا ہے آپ نے لاگ, اور یہ نیچے دیکھیں آنسر ہے اسکرین کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم نے یہاں پر آنسر کیا تو اس نے سارا کچھ وہی پورا خود ہی لکھ دیا. اب ہم نے یہ دبایا تو یہ دیکھیے بالکل وہی جواب جو کہ کتاب کے اندر ہے کہ 0.0423716338. آگے یہ 298 یہ تو خیر آگے تک دے رہا ہے کیلکولیٹر. تو یہ آپ کے سامنے پہلا حل ہو گیا. اور یہ آپ کا کاتے عرض کاتے میل بھی آپ کا اسی طرح سے حل ہو جائے گا. اب آئیے جیب نصف المجموع, اور نصف المجموع کی مقدار کیا تھی 55 درجے 36 دقیقے 30 ثانیے. لاگ سائن درجہ جمع 10. اچھا جمع 10 تو سب سے آخر میں کرنا ہے. یہاں پر بھی چیز صرف یہ ہے کہ یہاں پر خیر اس کا یہ بھی طریقہ ہے, چلے پینیکال پہ ڈائریکٹ بتاتا ہوں کہ آپ اس کو بریکٹوں کے اندر بھی دے سکتے ہیں. یعنی جس چیز کو آپ نے پہلے دینا ہے اس کو پہلے بریکٹ دے دیں. ہوتا کیا ہے یہاں پر سب سے پہلے سائن لینا ہے, اس کے بعد پھر لاگ لینا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ نے جمع 10 کرنا ہے. تو آپ نے کیا یہاں پر سب سے پہلے آپ نے لاگ کا بٹن دبایا, لاگ, اس کے بعد آپ نے سائن, اس کے بعد آپ نے درجہ لکھا اور وہ درجہ ہے 55 درجے 36 دقیقے 30 ثانیے. آپ نے لکھا 55 درجے 36 دقیقے اور 30 ثانیے. اس کو بریکٹ کلوز کی جو کہ سائن کی اوپن ہوئی تھی, دوسری بریکٹ کلوز کی جو کہ لاگ کی اوپن تھی, اور اس کے بعد آپ نے کیا جمع 10. یہ دیکھیے وہ جواب آ گیا 9.916555 اور 6936. یہ 3.555555 اس طرح سے آ رہا ہے پینیکال کیلکولیٹر کے اوپر, لیکن وہاں پر وہی بات ہے کہ اس کو راؤنڈڈ کیا گیا تو یہ 3.6 ہی بن گیا. یعنی بالکل الحمدللہ ہمارا یہ دو فارمولاز تو حل ہو گئے پینیکال پر, اس انداز میں حل ہوں گے. اچھا اب یہ تیسری چیز ایک آتی ہے اور وہ آتی ہے جیبی غربیہ نکالنے کے لیے, کیونکہ بقیہ تو سیدھے سادہ فارمولہ ہے اور سیدھا سادہ فارمولہ حل کرنا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. آتا ہے مین جیبی غربیہ نکالنے کے اندر مسئلہ. تو اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سائن انورس, اینٹی لاگ اور تقسیم 7.5. اب آپ نے پہلے اینٹی لاگ لینا ہے, پھر تقسیم 7.5 کرنا ہے, پھر اس کا سائن انورس لینا ہے. تو آپ نے لیا اینٹی لاگ. اچھا لاگ کے اوپر آپ دیکھیے 10 کی پاور 10 ایکس کی پاور 10 آ رہا ہے آپ کے سامنے, یہ اینٹی لاگ ہی ہے. آپ نے آلٹ کا بٹن دبا کر اور یہ دبایا, یہ آ گیا اینٹی لاگ. اب آپ نے کس رقم کا لینا ہے, چونکہ اس نے بریکٹ اوپن کر دی, یہاں بھی بریکٹ اوپن ہے, تو آپ نے لکھا -0.1393 اور 51894, اور آپ نے یہ بریکٹ کلوز کر دی. اب آپ نے یہ بریکٹ کلوز کی اور آپ کے سامنے یہ جواب آ گیا. آپ نے اس کو کیا جی, اس کو تقسیم کریں 7.5 پر, تو یہ 7.5 پر تقسیم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے تیسرا کام کیا کہ اس کی سائن انورس لینا ہے, اور سائن انورس آگے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سائن انورس لینا ہے اس کا. تو اب آپ نے اس کا سائن انورس لیا, آلٹ کا بٹن دبایا اور سائن کا بٹن دبایا, اے سائن اور آنسر کا اے سائن لے لو جی. تو یہ آپ کے سامنے جواب آ گیا 5.33. تو وہاں پر کیا جواب تھا, وہاں پر جواب تھا 6.12, اور یہ کچھ فرق میں آ گیا. اس کو لہٰذا پہلے ہم سائن انورس لیں گے, پھر 7.5 کر کے دیکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی اور انداز میں حل کر دیا. خیر یہ دیکھیے ہم نے جہاں پر سب سے پہلے جو اینٹی لاگ لیا تھا وہ رقم تو بالکل صحیح تھی. اب ہم نے اس رقم کا یہ کہ پہلے سائن انورس لے کے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر آلٹ کا بٹن دبا کر سائن کا بٹن دبائیں اور آخر میں اس کے بریکٹ لگا دیں. یہ جی اب یہ صحیح ہو رہا ہے. اب ہم نے اس کا سائن انورس لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کا اب ہم نے اس کو کیا تقسیم 7.5 پر.
तो हमने 7.5 पर तकसीम किया, तो ये देखिए वही बिल्कुल जवाब आ गया 6:12 और 5.73 सेकंड। जी अभी कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। जी 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 इसके अंदर आप ये करेंगे कि माशाल्लाह हमारे तैयब भाई ने ज़बरदस्त सवाल किया कि इसको फिर हल किस तरह से करेंगे। तो हल आप इसको इस तरह से करेंगे कि आपने निसाब तौक़ीद के ऊपर आप ये देखेंगे कि बलदी ज़वाल का जो आपका टेबल है वहाँ पर वो उसकी रकम आप देखेंगे कि वो 12 से बड़ी है या 12 से छोटी है। तो अब आपने ये देखा कि इसकी रकम 12 से बड़ी है या 12 से छोटी है। अगर तो रकम आपकी 12 से जो है वो बड़ी है तो आप ऐसा करें उसमें से 12 माइनस कर दें, और अगर आपकी रकम 12 से छोटी है तो 12 में से इसको माइनस कर दें। इन दोनों सूरत में आपके पास तादील अय्याम हासिल हो जाएगी। अब अगर 12 से बड़ी होगी रकम बलदी ज़वाल की तो वो तादील अय्याम ज़ायद है, और अगर कम है तो वो तादील अय्याम नाकिस है। बस इतनी चीज़ है। नाकिस का मतलब ये है कि आपने आखिर में यहाँ पर भी उसको कम करना होगा, और ज़ायद का मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपको उसको जमा करना होगा। जी अगर किसी के पास रहनुमाई तौक़ीद है तो वह रहनुमाई तौक़ीद से भी इसको हल करके अपने पास से चेक कर सकता है। जी तादील अय्याम तो इसके अंदर अमल दखल है ना तादील अय्याम का, क्योंकि आखिर में आपके पास जेबी वक्त निकला तो जेबी वक्त से मयारी वक्त की तरफ जाने के लिए आपको तादील अय्याम की हाजत पड़ेगी। अब असल में किताब का लेने के अंदर आपको फ़ायदा क्या है? किताब का लेने में फ़ायदा ये है कि किताब के ऊपर साथ में जवाबात मौजूद हैं, और निसाब तौक़ीद के ऊपर जैसे किताब जवाबात मौजूद हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो वह मकतबतुल मदीना से ख़रीद सकता है। तो अब आप उन जवाबात चूँकि आपके पास मौजूद हैं, आप जवाब भी देख लें, सवाल आपने पूरा फार्मूला हल किया, अगर आपका जवाब बिल्कुल वही निकला जो किताब वाला है तो समझिए कि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर जी वही तकरीबी, लेकिन अगर आपका जवाब दुरुस्त नहीं है तो आप फिर चेक भी करवा सकते हैं, और ये होगा कि आपको एक फ़ायदा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका जवाब दुरुस्त नहीं कर रहा है या नहीं दुरुस्त नहीं कर रहा। वरना यही पता नहीं चलता कि मैं सही हल कर रहा हूँ या गलत हल कर रहा हूँ। जी फ़र्ज़ कीजिए कि तादील अय्याम 12 से ज़्यादा है और बलदी ज़वाल क्या बन रहा है। तो अगर आप निसाब तौक़ीद उठाएंगे, और आपने जैसे निसाब तौक़ीद उठाई और इसके अंदर सफ़ा नंबर 193 से मैल शम्स बलदी ज़वाल का जदवल शुरू हो रहा है, और 1 जनवरी की बलदी ज़वाल लिखा हुआ है 12:03 तो आपने लिखा 12:03 अब चूँकि ये 12 से ज़्यादा है लिहाजा ये तादील अय्याम ज़ायद है, और इसको ज़ायद करना है, आखिर में आपने जमा करना है। लेकिन यहाँ पर आपको ये कैसे मालूम हो कि आपकी तादील अय्याम क्या है? ये तो बलदी ज़वाल बना हुआ है। तो चूँकि आप एक फार्मूला वो हल कर रहे हैं जिसके अंदर तादील अय्याम की ज़रूरत पड़नी है, तो आप इसमें से माइनस कर दें 12। ये देखिए 3:19 ये आई आपकी तादील अय्याम हासिल हो गई। इसी तरह से आप किसी ऐसी तारीख़ का उठाते हैं बलदी ज़वाल जो कि इससे कम पड़ रहा है, और वो आप उठा लें 5 जून का। 5 जून का बलदी ज़वाल क्या है? तो 5 जून का बलदी ज़वाल 12 से कम है, लिहाजा 12 से इसको माइनस करेंगे और वो है 11 और 58 और 36, और ये देखिए ये 1:24 ये तादील अय्याम आई, और ये नाकिस में है क्योंकि ये 12 से कम है, लिहाजा इसको आप आगे जाकर भी इसको माइनस ही आप करेंगे।
اور فارمولے کے اندر بقیہ آپ اسی طرح سے اس کا اندراج یہ کرتے رہیں گے. بقیہ تو اس کا تعدیل ہے، یہ ہم کسی اور جگہ حاجت نہیں پڑتی، بس جب جے بی سے معیاری کی طرف جانا ہوتا ہے تب آپ کو اس کی حاجت یہ پڑے گی. جی ماشاء اللہ. مزید کوئی سوال؟ آمین. جی ٹھیک ہے حضور، مزید کوئی سوال ہو تو کر لیں، ورنہ پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. ہم پھر اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.